जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, बड़े मशहूर कालम निगार हैं, एंकर हैं। सबसे बढ़कर ये कि हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने कालम लिखा है इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकातों पर, जिसमें वो लिखते हैं कि सदर आरफ अलवी के ज़रिए इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा इन मुलाकातों में कि आप शहबाज हुकूमत गिरा दें, और जनरल बाजवा ने कहा कि मैं कैसे गिरा सकता हूँ शहबाज हुकूमत, या एक इलेक्टेड हुकूमत को मैं कैसे गिरा सकता हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप MQM को कहें कि वो उनका साथ छोड़ दे। तो जब वो MQM PDM का मतलब शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ देगी तो उनकी हुकूमत ऑटोमेटिक अक्सरियत खो देगी और वो हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी कालम में जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा, पहली जो 45 मिनट की ऐवान सदर में मुलाकात हुई उसमें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान साहब हमें मीर जाफ़र और मुझे मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं, और साथ ही आप मुझसे मिलते भी हैं, तो मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको या फ़ौज को मीर जाफ़र मीर सादक नहीं कहता, मैं नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहता हूँ। अच्छा, इसी मुलाकात में जनरल बाजवा ने कहा, ऑफ़र दी कि मैं आपको शहबाज शरीफ साहब के साथ बिठा देता हूँ, ये पॉलिटिकल मसला है आपका, और ये जब साथ बैठेंगे तो पॉलिटिकल इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। अच्छा, फिर इसी मुलाकात के बाद एक दूसरी मुलाकात हुई जनरल बाजवा की और इमरान खान साहब की, और उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब का कहने का जो तमाम उन्होंने गुफ्तगू की उसका लुब्बे लुबाब यही था कि हमारी हुकूमत चली गई, अगर आप हमारे साथ खड़े होते या हमारे पीछे खड़े होते तो मेरी हुकूमत ना जाती। अब जब आप पीछे खड़े नहीं रहे तो ज़ाहिर है मेरे पास अक्सरियत नहीं थी, थिन मेजॉरिटी थी, तो मेरी इत्तेहादियों ने मुझे छोड़ दिया और मेरी हुकूमत गिर गई। लिहाजा अब आप ये हुकूमत इसको चलता करें और इलेक्शन करवाएं। जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पहली 45 मिनट की मुलाकात और दूसरी 1.25 घंटे की मुलाकात जो थी, दोनों नाकाम हुई। और लेकिन इसमें एक बकौल जावेद चौधरी साहब एक इसमें ब्रेक थ्रू हुआ, वो ये हुआ कि इन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों और मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों मतलब PDM के सियासतदानों की आपस में मुलाकातें शुरू हुई, और उन मुलाकातों के बाद बकौल जावेद चौधरी साहब एक फार्मूला तय हुआ। वो फार्मूला क्या था कि दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी। ये पिछला दिसंबर जो है गुज़र गया है, इसमें हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और उनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और 6 माह की एक निगरान हुकूमत बनेगी। इलेक्शन जून में होंगे, यानी ये जो अगला जून आ रहा है उसमें, आज अब फरवरी है तो अगले जून में इलेक्शन होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, मतलब वही इलेक्शन करवाएंगे, और जनरल बाजवा को इलेक्शन तक एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला तय हुआ। फिर इसी कालम में है कि ये जो मुलाकात थी और इसमें जो फार्मूला था, ये नवाज़ शरीफ साहब के एक दोस्त हैं शुजात अज़ीम, जो उनके नवाज़ शरीफ साहब के दौर में वज़ीर या मशीर हवाबाजी भी रहे। तो उनको ये जब सारी गुफ्तगू का इल्म हुआ तो उन्होंने ये किसी निजी महफ़िल में इस गुफ्तगू का ज़िक्र कर दिया, और फिर ये गुफ्तगू महफ़िल दर महफ़िल और होने लगी और फैलने लगी, जिसके बाद जनरल बाजवा ने मलिक अहमद ख़ान को, जो मुस्लिम लीगी सियासतदान हैं और जिनके ससुर मलिक अहमद ख़ान साहब के जनरल बाजवा के ससुर के दोस्त थे, तो इस हवाले से मलिक अहमद ख़ान जनरल बाजवा के करीब थे, तो उनको फ़ोन किया। और मलिक अहमद ख़ान उस वक़्त इंग्लैंड में हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो उनको जनरल बाजवा ने फ़ोन किया और उनको कहा कि ये जो हमारी मुलाकात है उसकी ज़िक्र हो रहा है, तो मैं आप पर वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं 29 नवंबर को रिटायर होना चाहता हूँ, अब मैं इस फार्मूले का हिस्सा नहीं रहा।
تو اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے جب یہ بات سارا فارمولہ اپنی پارٹی میں رکھا تو پارٹی کی اکثریت کی رائے تھی کہ اگر ہم نے نواز شریف صاحب ہمارے اس فارمولے کے تحت واپس آ گئے، ان کے کیسز ختم ہو گئے تو ان کو NRO مل جائے گا اور ہم بدنام ہوں گے، اور یہی تو مسلم لیگی چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں اور ان کو NRO ملے، ہمیں NRO نہیں دینا چاہیے۔ یوں عمران خان صاحب بھی اس فارمولے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، اسی کالم میں جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جن باجوہ سے پوچھا کہ آپ عمران خان حکومت کے پیچھے سے کیوں ہٹے، تو جن باجوہ نے کہا کہ وہ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے تھے اور یہ رہتے تو ملک نہ رہتا، مطلب وہ ملک دشمن تھے۔ اور اس کی مثال انہوں نے یوں دی کہ ایک کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حوالے سے کوئی پنجابی میں برے لفظ کہے، جس کو ہم گالی بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کے یہ جو برے الفاظ ہیں یہ ایک وزیر نے منوعاً اسی طرح ہی سعودی سفیر کو بتا دیے، اور سعودی سفیر نے پھر کئی لوگوں سے اس کا پنجابی کی گالی کا ترجمہ کروایا، اور یہ پھر ولی عہد تک بات پہنچی اور ولی عہد نے اس پر بڑا برا منایا۔ تو یہ انہوں نے مثال دی کہ یہ اس لیے ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے تھے کہ ملک کے دوست جو تھے وہ بھی ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس کالم کی ابھی گونج باقی تھی کہ جاوید چودھری صاحب کی ایک دوسری بھی ان کا ایک ویلاگ آ گیا، یعنی ان کا جو ایک چینل ہے اس پہ انہوں نے خود ہی کہا کہ اس میں کچھ باتیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، تردید کر دی انہوں نے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی بڑے مجھے پیارے ہیں، میرا ان سے اختلاف رہتا ہے لیکن بھائیوں جیسے ہیں، منصور علی خان، انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ جن باجوہ نے اس 2-3 باتوں کی تردید کی ہے، تو وہ میں باتیں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے جن باجوہ کے قریبی ارد گرد سے معلوم کیا تو وہ بھی باتیں، کافی باتیں تھیں، جو 2-3 باتیں تھیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کی نہیں، جو جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھ دیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں تو سچی ہیں، جیسے جن باجوہ اور عمران خان کی 2 ملاقاتیں وہ ٹھیک ہیں، عارف علوی صاحب کے ذریعے ہوئیں وہ بھی ٹھیک ہیں، عمران خان کی خواہش پر ہوئیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور عارف علوی صاحب کا کردار بڑا پازیٹیو رہا، اور انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو گیپ ہے یا جو بد اعتمادی ہے وہ کم ہو، یا عمران خان صاحب کے جو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے لیا ہوا تھا رجیم چینج سے، سائفر سے میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، ہینڈلرز، سہولت کار، ہلاکو خان، اور جو وہ گرج برس رہے تھے، اس کے جو فوج جس سے ہرٹ ہو رہی تھی اس میں وہ کمی ہو، اور عمران خان صاحب اس بیانیے سے ہٹیں۔ عارف علوی صاحب نے یہ بھی بڑی کوشش کی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ 2 ملاقاتیں ناکام ہوئیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے جن باجوہ سے دونوں ملاقاتوں میں کہا کہ آپ شہباز حکومت کو چلتا کریں اور الیکشن کروائیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے پبلکلی بھی کامران خان صاحب کے انٹرویو میں جن باجوہ کو الیکشن تک ایکسٹینشن دینے کی بات بھی کی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ سعودی ولی عہد عمران خان سے ناراض تھے۔ اس کی ایک مثال تو ہمیں تب ملتی ہے کہ جب عمران خان صاحب امریکہ جاتے ہیں تو وہ پہلے سعودی عرب جاتے ہیں اور سعودی ولی عہد سے ملتے ہیں۔ سعودی ولی عہد ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عام فلائٹ سے جا رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کے جو دورے ہیں 43 کے قریب دورے انہوں نے کیے 3 سال 7 ماہ اور 25 دن میں، تو اس میں زیادہ تر دورے جو تھے یا تو ان کے دوستوں کے جو چارٹرڈ پلین ان پہ کیے یا عام فلائٹ سے کیے، بہت کم خرچہ حکومت پاکستان کا انہوں نے یا ٹیکس کے پیسے کا یا غریب عوام کا پیسے کا انہوں نے لگایا، کوئی عیاشی نہیں کی۔ کبھی کسی سفارت خانے میں رہ لیتے تھے، کبھی کسی نارمل ہوٹل میں رہ لیتے تھے، اور زرداری صاحب، نواز شریف اور ان کی نسبت گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف، ان کی نسبت عمران خان نے بہت کم خرچہ کیا، اور بلکہ اب تو بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے دورے جو ہیں صرف 10 مہینے میں وہ عمران خان کے دوروں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب سعودی ولی عہد کو عمران خان نے کہا کہ وہ عام فلائٹ سے جا رہے ہیں تو انہوں نے گڈ جسچر میں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور آپ عام فلائٹ سے جا رہے ہیں،
تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ میرا پلین لے کے جائیں۔ تو وہ ان کے شاہی فلائٹ پہ گئے، سعودی شاہی فلائٹ پہ، اور پھر امریکہ میں وہ طیب اردوان یا ایران کے ساتھ وہ اس طرح کی ان کا ملاقاتیں ہوئیں، یا اس وقت کوئی اس طرح کی بات پہنچی ان تک، تو انہوں نے ان سے واپسی پہ جب وہ فلائٹ اڑ چکی تھی امریکہ سے، وہ واپس پہنچی، واپس منگوائی گئی امریکہ میں، اور کہا گیا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا، لیکن سعودی ولی عہد نے عمران خان سے واپسی پہ جہاز واپس لے لیا۔ اور کوالالمپور کانفرنس پہ جو مہاتیر محمد اور عمران خان صاحب نے اور طیب اردوان نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ OIC کے مقابلے میں ہم ایک گروپ بنائیں مسلمانوں کا جو ایکٹیو ہو، جو فلسطین پر، جو کشمیر پر، جو مسلمانوں کے مسائل پر زیادہ ایگریشن کے ساتھ، زیادہ جرأت کے ساتھ بات کرے۔ تو اس پر مہاتیر محمد نے کانفرنس رکھی، لیکن عمران خان صاحب اس کانفرنس میں نہ گئے کیونکہ سعودی عرب نے مائنڈ کیا، اور پھر اگلی کچھ عرصہ بعد گئے اور وہاں جا کر یہ بھی بتا دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ سعودیز نے مائنڈ کیا تھا، اور اگلی مرتبہ آؤں گا۔ تو مہاتیر محمد بھی ناراض ہوئے پہلے، اور پھر سعودی ولی عہد دوبارہ ناراض ہو گئے کہ انہوں نے بات اوپن کیوں کی۔ پھر کچھ باتیں ایسی بھی سنی گئیں کہ طیب اردوان نے جو باتیں کیں وہ انہوں نے اوپن کر دی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اور جو باتیں سعودی ولی عہد نے کیں وہ طیب اردوان کو بتا دیں، اور انہوں نے آگے جا کے تقریروں میں کر دی، تو اس پہ بھی ناراضگی تھی۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایئر وائی پہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ کہنا کہ وہ ان OIC یا مسلم ممالک کی بجائے ہم وہ مسلمان ملک ہمارے دوست ہیں، یا ان کے مقابلے میں ہم ان مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے ملکوں کو جو کشمیر پر ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا تو تھا، لیکن دو باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں اس میں جاوید چودھری صاحب کے کالم میں۔ ایک تو یہ کہ جن باجوہ نے یہ کہا کہ یہ تحریک انصاف کی ملک دشمن جماعت ہے، یا یہ رہتے تو ملک نہ رہتا، اس کی جن باجوہ بھی تردید کر چکے ہیں اور تمام ذرائع تردید کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو فارمولہ طے ہوا تھا کہ دسمبر میں حکومت مستعفی ہو جائے گی، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، تمام کیسز ختم ہو جائیں گے، چند ماہ کی نگران حکومت بنے گی، الیکشن جون میں ہوں گے، راجہ سکندر سلطان ہی چیف الیکشن کمشنر ہوں گے، اور الیکشن تک جن باجوہ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جن باجوہ کو الیکشن تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا، سکندر سلطان والی بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ نواز شریف آئیں گے اور ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک تو اس لیے بھی غلط ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گنوا دی، اپنی اقتدار کو قربان کر دیا۔ آج وہ جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں الیکشن کے لیے، سڑکوں پر ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا ایک بیانیہ ہے، کہ ان کی ایک بات ہے جس کے ساتھ اکثریت اس ملک کی عوام ان کے ساتھ ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا مطلب ان کے ڈاکوں چوریوں کو ایکنالج کرنا، اور شروع دن سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف اس لیے اکٹھے ہیں، جمہوریت کے نام پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اگر قرب قیامت کی نشانی ہے کہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بھٹو کی اولاد اور ایک ضیاء الحق کی اولاد، یعنی قاتل اور مقتول پارٹی، مشرق اور مغرب، آگ اور پانی، شمال اور جنوب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو NRO نہیں دے رہا۔ اگر میں ان کو NRO دے دوں تو یہ میری حکومت 5 سال یہ اس کے خلاف بولیں گے بھی نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اور جب نیب ترامیم ہوئی تو اس وقت بھی یہ پہلی مرتبہ جب فیٹف کی قوانین سازی ہو رہی تھی، ملک ایک گرے لسٹ میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت بھی PDM والے جو تھے یہ اپنی نیب ترامیم لے کر آ گئے، 34 نیب ترامیم تھی کہ یہ منظور کریں تو پھر ہم آپ کی فیٹف پہ قانون سازی میں آپ کا مدد کریں گے۔ تو وہ جب ترامیم پڑھی گئیں تو عمران خان نے ان ترامیم کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ تو ساری اپنی کرپشن بچا لیں گے، یہ تو سارے فارغ ہو بچ جائیں گے، تو میں اس پہ نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا۔ اور اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے کہ جو ہی یہ PDM حکومت اقتدار میں آئی، یعنی PDM والے حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے ایک ادھوری اسمبلی سے جس میں عمران خان موجود نہیں تھا، راجہ ریاض جیسے لوگ اپوزیشن لیڈر تھے، تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے EVM ختم کیا اور نیب ختم کیا، اور وہی 32 ترامیم کی نیب کی، اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر، وکیلوں کو سامنے بٹھا کر، اور اپنی ساری 1100 ارب کی کرپشن ایک طرح سے معاف کروا لی۔
تو یہ کالم تھا، یہ میں نے کہا آپ کو بتائیں کہ اس میں جاوید چودھری صاحب بھی باتوں کی تردید کر چکے ہیں، جن باجوہ بھی تردید کر رہے ہیں ان کے ذرائع، اور باقی بھی سارے تردید کر رہے ہیں ان دو، ایک فارمولے کی اور دوسرا کہ یہ ملک دشمن ہے یا یہ رہتے تو ملک نہ رہتا۔ تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی کئی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں اس پوری میٹنگ میں، اس پورے کالم میں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جن باجوہ سے یہ کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی جی میں نے بڑا مال لوٹ لیا ہے تو مجھے اس سے بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حکومت جو ہے یہ اس کو آپ گرائیں اور الیکشن کروائیں۔ یہ دونوں ملاقاتوں کا لب لباب تھا۔ دوسرا کہ کوئی بھی ایسا کام میں نہیں کروں گا جس سے یہ تاثر ہو کہ میں این آر او دینا چاہتا ہوں۔ تیسرا کہ اگر آپ ایکسٹینشن یعنی اگر آپ کو میں ایکسٹینشن دے دوں یا آپ ایکسٹینشن لے لیں اس وقت تک جب تک نئے الیکشن نہ ہو جائیں۔ تو یہی باتیں عمران خان صاحب پبلکلی بھی کرتے ہیں، یہی باتیں وہ اس ملاقات میں بھی کرتے رہے اور یہی باتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ سارے فسانے ہیں اور اس کے علاوہ سب کچھ وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زبیر عمر سابق آرمی چیف جن باجوہ سے جا کے ملتے ہیں، اس کے علاوہ خواجہ آصف ملتے ہیں، شہباز شریف صاحب کئی ملاقاتیں فرماتے ہیں، لندن میں ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب سے غیر سیاسی لوگ ملتے ہیں، اس کے علاوہ ملک احمد خان بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں جیل میں تھا اور میری پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں تھی اور میں لا علم تھا اور یہ ایکسٹینشن کے مسودے لے کے پھر رہے تھے اور مجھے کچھ اور دکھا رہے تھے اور یہ بظاہر سامنے حریت پسند بنے ہوئے تھے اور اندر سے پاؤں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عمران خان کرتے تھے اب مسلم لیگی بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری باتیں میں جاوید چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن بہت سارے ہمارے اینکرز، بہت سارے ہمارے صحافی وہ جو ہیں وہ اب نواز شریف صاحب کے غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو بڑا حریت پسند تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں تو عمران خان پڑا ہوا تھا اور عمران خان تو مان گیا تھا کہ ہاں میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا اقتدار بچاؤ۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔